हिस्ट्री ऑफ जंग सफ़ीन। लास्ट हमने जंग दोस्तों टॉपिक शुरू करें उससे पहले ही ये जान लेना ज़रूरी है कि हम अपनी इस खिलाफत सीरीज़ की पिछली वीडियोस में ही ये जान चुके हैं कि किस तरह से तीसरे खलीफा यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी और उनके बाद किस तरह के हालात बने और किन हालात में फिर चौथे खलीफा यानी कि हज़रत अली को इस गद्दी पर बैठाया गया था और उनकी शहादत के बाद खिलाफत की राजधानी यानी मदीना के अंदर क्या क्या हुआ था और किस तरह के हालात में फिर हज़रत अली शेर खुदा को चौथा खलीफा चुना गया था। और फिर हम ये भी जान चुके हैं कि शाम यानी कि सीरिया के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली की बैत करने से इनकार कर दिया था और क्यों किया था, इन दोनों के बीच किस तरह के इख्तलाफात हुए थे, ये सब कुछ डिटेल में जान चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्हें चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल पर न्यूज़ दबा के ऑल पर कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले रियल हिस्ट्री ऑफ जंग सफ़ीन। लास्ट हमने जंग जमल देखी थी, आज हम जंग सफ़ीन देखेंगे। तो टाइम वेस्ट वगैरह मैं लगे अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों टॉपिक शुरू करें उससे पहले ही ये जान लेना ज़रूरी है कि हम अपनी इस खिलाफत सीरीज़ की पिछली वीडियोस में ही ये जान चुके हैं कि किस तरह से तीसरे खलीफा यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी और उनके बाद किस तरह के हालात बने और किन हालात में फिर चौथे खलीफा यानी कि हज़रत अली को इस गद्दी पर बैठाया गया था और उनकी शहादत के बाद खिलाफत की राजधानी यानी मदीना के अंदर क्या क्या हुआ था और किस तरह के हालात में फिर हज़रत अली शेर खुदा को चौथा खलीफा चुना गया था। और फिर हम ये भी जान चुके हैं कि शाम यानी कि सीरिया के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली की बैत करने से इनकार कर दिया था और क्यों किया था, इन दोनों के बीच किस तरह के इख्तलाफात हुए थे, ये सब कुछ डिटेल में जान चुके हैं। ख़ास तौर से पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि जब हज़रत अली हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे और फ़ौज लेकर निकलने ही वाले थे तो उससे पहले ही उनको हज़रत अमीर मुआविया की बजाय नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर की एक फ़ौज से जंग करनी पड़ी, जिसको इतिहास में जंग जमल या दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो बैटल ऑफ कैमल के नाम से याद किया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम की ही बीवी यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ही हज़रत अली की ये जंग क्यों हुई थी, ये सब कुछ भी पूरी डिटेल के साथ पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब टाइम को बचाते हुए डायरेक्ट जंग सिफ़ीन पर आते हैं। जंग जमल में फ़तह हासिल करने के बाद जब हज़रत अली बसरा से कूफा की तरफ वापस आए तो उन्होंने फ़ौरन ही अब हज़रत अमीर मुआविया से जंग करने के लिए बड़ी फ़ौज की तैयारी शुरू कर दी। जंगी तैयारी के साथ साथ उन्होंने डिप्लोमेसी का काम भी नहीं छोड़ा, यानी कोशिश की कि शायद सुलह से ही काम बन जाए। वजह यही थी कि खिलाफत का ज़्यादातर इलाका ऑलरेडी खलीफा यानी कि हज़रत अली के ही अंडर में था, सिर्फ थोड़ा बहुत इलाका ही था कि जो अलग थलग था। वो इलाका सीरिया या उसके साथ में लगी हुई जो पूरी पट्टी है, मतलब जहाँ पर आज के दौर में फ़िलिस्तीन है, या फिर मिस्र वगैरह के जो उन हज़रत आमिर बिन आस के अंडर में आया करता था कि जो इस पूरे मामले में हज़रत अमीर मुआविया के सपोर्टर थे। डिप्लोमेसी की लंबी कोशिशों के बाद भी जब बातचीत नहीं बनी तो आखिरकार 36 हिजरी में ज़िलहिज्जा के महीने में हज़रत अली शेर खुदा कूफा से अपनी बड़ी फ़ौज लेकर निकल पड़े। दूसरी तरफ अमीर शाम यानी कि हज़रत मुआविया भी दमिश्क शहर से अपनी फ़ौजें लेकर निकले और इन दोनों ही फ़ौजों का आमना सामना हुआ सिफ़ीन के इलाके में। अब क्योंकि शाम की फ़ौज हज़रत अली की फ़ौज से पहले ही पहुंच चुकी थी तो इसीलिए सिफ़ीन के इलाके में जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस थी या फिर बाकी भी अहम चीज़ें थी और स्पेशली जो पानी था, उन सभी चीज़ों पर इन लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। बाद में आने वाली हज़रत अली की फ़ौज ने ये मांग की कि क्योंकि पानी तो एक कुदरती चीज़ है तो दोनों ही फ़ौजों को इसको यूज़ करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन शाम की फ़ौज ने इसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर हज़रत अली ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि ताकत के बलबूते पर ही अगर हमको पानी पर कंट्रोल हासिल करना पड़े तो कंट्रोल हासिल करेंगे, क्योंकि पानी के बगैर तो यहाँ पर टिके रहना मुमकिन नहीं होगा। हज़रत अली के हुक्म पर फिर कूफा की फ़ौज ने ताकत के बलबूते पर यानी जंग वगैरह करके पानी पर कंट्रोल हासिल कर लिया।
پانی پر کنٹرول آ جانے کے بعد اب حضرت علی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنا استعمال کرنا ہے کرو اور باقی جو مخالف فوج ہے اس کو بھی کرنے دو۔ دوستو ویسے یہ جنگ تو 36 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن شروعاتی دور میں یہ کافی معمولی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہر دن صبح ہوتے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں۔ دونوں فوجوں میں سے جو بہادر لوگ ہوتے تھے وہ باہر نکل کر آتے تھے، اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اور اسی طرح سے پورا دن گزر جاتا تھا۔ شام کو دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں چلی جاتی تھیں۔ ذی الحجہ کے باقی بچے ہوئے سارے ہی دن ایسے ہی گزرے اور جب یہ مہینہ ختم ہو گیا اور اگلا مہینہ شروع ہوا یعنی محرم کا، تو دونوں ہی فوجوں نے اس مہینے میں جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ سے خالی اس پورے ہی محرم کے مہینے میں دونوں ہی فوجوں میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو لگاتار صلح کی کوششیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پچھلی ہی سول وار یعنی جنگ جمل میں کتنے ہزاروں مسلمانوں کی دیکھتے ہی دیکھتے شہادت ہو گئی تھی۔ لیکن اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے پورا مہینہ ان کی گئی بے شمار کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، کیونکہ جیسے ہی سفر کے مہینے کی شروعات ہوئی جنگ کا میدان سج گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت علی کی طرف سے اپنی فوج کو کچھ انسٹرکشنز دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوگی، نمبر 2 کسی بھی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، نمبر 3 بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، نمبر 4 کسی کو برہنہ نہیں کیا جائے گا اور نمبر 5 کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، نمبر 6 کسی کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔ فی الحال اس کے بعد اب دونوں فوجیں میدان میں اتر چکی تھیں، لیکن بالکل ذی الحجہ کی طرح ہی سفر کے بھی شروعاتی دنوں میں جنگ ویسے ہی ہو رہی تھی، یعنی دونوں فوجوں میں سے ایک ایک بہادر انسان نکلتا اور آپس میں مقابلہ کرتے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی قبیلے کا سردار، کوئی قبیلے کا اہم انسان اپنے قبیلے کے 20-25 بہادر لوگوں کو لے کر نکلتا اور چیلنج کرتا، دوسری طرف سے بھی پھر کوئی ایسا ہی انسان اپنے قبیلے کے اتنے ہی بہادر لوگوں کو لے کر نکلتا اور پھر ان سب لوگوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا اور پھر شام ہونے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں چلی جاتی۔ لیکن دوستو اس جنگ صفین میں ایک سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب 9 سفر کے دن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ایک حد سے زیادہ مشہور صحابی ہیں اور اس دور میں ملٹری کمانڈر بھی ہوا کرتے تھے اور حضرت علی کی سائڈ سے کافی آگے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو شہید کرنے والے کا تعلق سیریا سے تھا اور جیسے ہی ان کی شہادت کی خبریں اندر ہی اندر دونوں فوجوں میں پھیلیں تو مانو کھلبلی مچ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت عمار ابن یاسر سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی موجود تھی۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے شروعاتی دنوں میں یعنی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو باقی تمام صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کے سر سے غبار کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ افسوس اے عمار، تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عمار ابن یاسر سے جڑی ہوئی نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، یہ پیشن گوئی کافی مشہور تھی اور لگ بھگ زیادہ تر لوگوں کو پتہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہادت نے جنگ میں ایک طریقے سے کھلبلی مچا دی تھی۔ حضرت علی کی فوج میں موجود ایسے بہت سارے لوگ کہ جو صرف خلیفہ کی وفاداری کے لیے یا پھر حضرت علی کی محبت کے لیے لڑ تو رہے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ کنفیوز تھے کہ آخر حق پر کون ہے، یعنی کون صحیح ہے کون غلط ہے، ان تمام چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب وہ پوری طریقے سے کلیئر ہو چکے تھے، اسی لیے حضرت عمار ابن یاسر کی اس دردناک اور ظالمانہ شہادت کا حضرت علی کے جو عام فوجی تھے ان پر پازیٹیو اثر پڑا اور ان کا جوش بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہیں اس کے الٹ جو شام کی فوج تھی اس کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑا، یعنی اس کے عام فوجیوں کا مورال پوری طریقے سے ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے ہی دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن جنگ اپنے پیک پر پہنچی، مطلب مین جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کو لیلۃ الحریر کا نام دیا جاتا ہے۔ مطلب پورا دن جنگ چلی، پوری رات جنگ چلی، اگلے دن جمعہ تھا، جمعے تک بھی جنگ چلتی رہی۔ 30 گھنٹے تک لگاتار چلنے والی اس جنگ میں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اس جنگ میں اگر آرمی کے نمبرز کی بات کریں تو ویسے تو الگ الگ سورسز میں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی عام طور پر یہی مشہور ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی کی فوج کی تعداد لگ بھگ 90,000 کے قریب تھی، تو وہیں دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی فوج کی تعداد لگ بھگ 80,000 کے قریب تھی۔
لیکن حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی فوج کو نقصان حد سے زیادہ ہوا تھا۔ 80,000 میں سے آلریڈی 45 سے 50,000 کے قریب فوج ختم ہو چکی تھی، جبکہ باقی بچی ہوئی پوری فوج کا بھی مورال ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں ہی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند منٹس کے اندر ہی ممکن تھا کہ حضرت علی کی فوج اب حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص کے کیمپ تک بھی پہنچ جاتی، مگر تبھی اچانک سے حضرت عمر ابن عاص کے مشورے پر حضرت معاویہ نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ فوراً قرآن کو نیزے پر اٹھا لو۔ فوج نے امیر شام کے حکم پر فوراً ہی قرآن کی کاپیز کو اپنے اپنے نیزوں پر اٹھا لیا اور ایک ہی نعرہ لگانے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے اور تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے گی۔ ایسا کرنے کے بعد اب بالکل وہی ہوا کہ جو حضرت عمرو بن عاص نے سوچا تھا یا جو حضرت عمرو بن عاص کرنا چاہتے تھے، مطلب حضرت علی کی وہ فوج کہ جو آلریڈی اس جنگ کو جیت رہی تھی، وہی دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ان کی پلاننگ ہے تاکہ یہ لوگ ہار سے بچ سکیں، چند لمحوں کی ہی بات ہے، جنگ جاری رکھی جائے اور بالکل فتح حاصل کی جائے، جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا تھا کہ نہیں، اب جب قرآن کا معاملہ آ گیا ہے تو جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کو ہی نہیں مانیں گے تو آخر جنگ کس بات کی ہے۔ حالانکہ خود حضرت علی بھی اس بات کے فیور میں تھے کہ جنگ نہ روکی جائے، کیونکہ یہ صرف ان کی ایک پلاننگ ہے، ہار سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن حضرت علی کو اتنا زیادہ ان کی فوج کی ہی طرف سے پریشرائز کیا گیا، اسپیشلی جو خوارج آئیڈیولوجی کے لوگ تھے، وہ تو اب حضرت علی پر ہی چڑھائی کرنے کی باتیں کرنے لگے، ان کو دھمکیاں دینے لگے۔ اپنی فوج میں اس طرح کا اختلاف دیکھ کر حضرت علی نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ جنگ بندی کے بعد اب سوال یہ ہوا کہ بھئی قرآن سے فیصلہ کیا کیسے جائے، تو پھر یہ طے پایا کہ ایک حکم یعنی ایک بندہ آپ اپنی طرف سے چنیں اور ایک حکم ان کی طرف سے چنا جائے، پھر ان لوگوں کو لگ بھگ 6 مہینے کا وقت دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کوفہ اور دمشق کے بیچ میں بالکل جو سینٹر میں ایک علاقہ تھا، وہاں پر آ کر یہ دونوں لوگ فیصلہ سنائیں گے۔ اس کام کے لیے جہاں ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو چنا گیا، تو وہیں دوسری طرف حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو چنا گیا۔ دونوں فوجیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں یعنی کوفہ اور دمشق کی طرف واپس چلی گئیں، لیکن پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر حضرت علی کی فوج میں موجود کچھ لوگوں کو، ایون خود حضرت علی کو بھی تھا، یعنی اس طرح سے بھی یہ معاملہ سلجھ نہ سکا بلکہ الٹا پھنستا چلا گیا۔ حکم بنائے گئے دونوں لوگوں میں سے جہاں ایک طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ اعلان کیا کہ ہم دونوں ہی لوگوں کو یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دے رہے ہیں، ان کو معزول کر دے رہے ہیں اور خلافت کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، یعنی کاؤنسل بنا کر پھر امت جسے چاہے اپنا ایک نیا خلیفہ چن لے۔ وہیں دوسری طرف جو حضرت عمرو بن عاص تھے، جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، انہوں نے یہ بات تو مانی کہ حضرت علی کو معزول کر دے رہے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو معزول کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ باقی رکھتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی کے قریبی رشتہ دار ہیں اور قصاص کے حقدار ہیں۔ بس پھر کیا تھا، حضرت علی کی فوج میں ایک بار پھر سے حالات گرم ہو گئے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی کی طرف سے بھی ایک بار پھر سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، لیکن وہ سیریا سے ایک بار پھر سے جنگ کے لیے نکل پاتے اس سے پہلے ہی انہیں ایک ایسے گروپ سے جنگ کرنی پڑی کہ جو انہی کی فوج سے نکلا تھا اور انہی کے خلاف ہو گیا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ خوارج کے نام سے جانتے ہیں۔ خوارج سے لڑی گئی اس جنگ کو تاریخ میں جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام کا یہ سب سے پہلا فرقہ یعنی کہ خوارج کیا تھا، اس کے ماننے والے لوگ کس طریقے کے عقیدے رکھا کرتے تھے، یہ مسلمانوں سے کس طرح سے الگ تھے اور مسلمانوں کے ہی دشمن کیوں بن گئے تھے، اور پھر بعد میں چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی کی شہادت کی وجہ بھی کس طرح سے بنے تھے، یہ ساری ہی چیزیں جانیں گے مگر اپنی خلافت کی سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ باقی یہ ویڈیو اگر واقعی آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ سو جی فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی جس میں جنگ صفین کے بارے میں جانا، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی اور کن کے ساتھ ہوئی تھی، اور جو لاسٹ میں جنگ جمل کے بارے میں بھی جانا تھا۔ یہ جنگ صفین وہ جنگ ہے جو جنگ جمل کے بعد ہوئی تھی۔ جنگ جمل جو تھی وہ عائشہ کے ساتھ حضرت علی نے جنگ کی تھی اور جس میں وہ انہیں فتح ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو سا تھا جنگ صفین سٹارٹ ہوئی۔ جنگ صفین میں انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رک سکے، کسی طریقے سے معاملہ ریزالو ہو جائے اور جنگ نہ ہو، لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد ایک طرف 90,000 اور ایک طرف 80,000 کی حضرت معاویہ کے 80,000 کی فوج، لیکن دونوں میں بہت مطلب ان کی تو 45,000 کی وہ فوج ویسے ہی شہید ہو چکی تھی، تو وہ لیکن پھر بھی جو تھا وہ جنگ چلتی رہی، لیکن ایٹ دی اینڈ جنگ میں انہوں نے جب دیکھا کہ ہم ہار رہے ہیں اور علی کی فوج جیت رہی، تو انہوں نے قرآن پہ فیصلہ ڈال دیا، قرآن اور جو جنگ وہیں پہ ہی وہ رک گئی۔
کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا جنگ روک دیتے ہیں. پھر 6 مہینے کا ٹائم ڈالا کہ دونوں فوجوں میں سے ایک بندہ 6 مہینے تک جو سا ہے نا سوچے گا کہ کیا ہونا ہے. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے انہوں نے کوئی فیصلہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا, کچھ وہ لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کیا کرے کیا نہیں, اور جنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہونے والی تھی. اسی دوران پھر جب وہاں پہ دوبارہ جنگ سٹارٹ ہونے لگی تو وہاں پہ ایک اور پرابلم آ گئی جس کو وہ ریزالو کرنے لگ گئے. تو یہاں اتنی سی ابھی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ابھی پتا, بیکاز اس میں آگے انہوں نے بولا کہ آگے جو بھی ہوگا وہ نیکسٹ ویڈیو میں چلے گا. اگر آپ میں سے کسی کو بھی نالج ہے کہ آگے کیا ہوا تھا اور کیا کس طریقے سے کہاں بالکل سب کچھ صحیح ہوا تھا, سیٹل ڈاؤن ہوا تھا, تو وہ بتائیں آپ لوگ, کیونکہ یہ تو بہت ہی لمبی جنگ چلی. سو یہ تھی ہماری آج کی جس میں ہم نے جاننا ہے جنگ صفین اور جنگ جمل کے بارے میں. لاسٹ جانا تھا آج جنگ صفین کے بارے میں تھا, لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے وہ اگر ہم اس میں نیکسٹ ویڈیو جب بنائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس کا آگے کیا ہوتا ہے اور کیا کیسا سارا معاملہ ریزالو ہوتا ہے. سو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنا خیال رکھیے گا, ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو, تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.